الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 18 सूरत दुहा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और अल्लाह की तौफीक के साथ। सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशामदीद। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुशामदीद कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और मरहबा। आज हम पढ़ेंगे सूरत दुहा। इसमें एक रुकू है और इसकी 11 वर्सेस है और 40 इसके कलिमात हैं और ये मक्की सूरत है। इस सूरत में भी अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उनकी आउटवर्डली फेवर्स थी, ज़ाहिरी इनामात थे, बाउंटीज थी, उनका जिक्र किया जा रहा है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने अल्लाह से एक सवाल किया और मैं नहीं चाहता था कि मैं ये सवाल करूं। सवाल क्या था कि मेरे से पहले नबी थे जिनमें से कुछ के लिए आपने हवा को मुसख्खर कर दिया कि वह हवा को जैसे मर्जी यूज कर सकते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। और आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया तो मेरे रब ने जवाब दिया, क्या मैंने आपको ऑर्फन नहीं पाया तो मैंने आपको शेल्टर दिया? क्या मैंने आपको अनअवेयर नहीं पाया तो मैंने आपको गाइडेंस दी? क्या मैंने आपको फाइनेंशियली क्राइसिस में नहीं पाया तो मैंने आपको नीड फ्री कर दिया? क्या मैंने आपके लिए आपके चेस्ट को जो है वो खोल नहीं दिया, वाइड नहीं कर दिया, और आपसे आपके बर्डन को रिमूव नहीं कर दिया? तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने चाहा कि काश मैं ये सवाल ना करता। इस सूरत की कॉज ऑफ रेवलेशन की जो इसका शान नज़ूल है वो क्या हुआ था? कहते हैं बुखारी और मुस्लिम में हज़रत जुंदब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से नरेट है, और तिरमिज़ी में भी हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया गया है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फिंगर जख्मी हो गई, वॉन्डेड हो गई, और वो जो है उससे जो है खून निकलने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अंत इल्ला अस्बअ दमीता, कि तू तो सिर्फ एक उंगली है कि जिसमें से खून निकल रहा है, यानी तो एक उंगली है जो क्या हो रही है, जिसमें से खून निकल रहा है, और मुझे कोई भी तकलीफ अगर अल्लाह की राह में पहुंचे तो मुझे उसका कोई भी ग्रीफ नहीं है, गम नहीं है। हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये वाक़या मेंशन करके फरमाया, इस वाक़ये के, इस इंसिडेंट के कुछ रोज बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किसी भी किस्म की कोई भी रेवलेशन लेकर नहीं आए, वही नहीं लेकर आए। तो मुशरिकीन मक्का ने आपको टॉन्ट करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू टॉन्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि योर लॉर्ड, आपके खुदा ने आपको क्या कर दिया है, फोरसेकन यू, आपको छोड़ दिया है, एंड वो आपसे डिस्प्लीज्ड हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। तो उस पर ये सूरत दुहा जो है नाज़िल हुई। हज़रत जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो बुखारी में उनकी एक हदीस है कि एक रात या 2 रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं उठ सके। अपनी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से आप अनेबल हो गए कि आप रात को उठ सके, और उसकी वजह से वही में क्या होगी, डिले हो गया, वही जो वो डिले हो गई। और तिरमिज़ी में है कि तहज्जुद में 1-2 रात उठने का जिक्र नहीं है, बस ये फरमाया गया वहां पर कि आप में जो है रेवलेशन में जो क्या हो गई थी, डिले हो गया था। और रावी ने ये भी फरमाया कि ये जो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉन्ट दिया करती थी, ये उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी। क्योंकि हुआ कुछ ऐसे था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे तो उनकी आवाज़ उनके नेबर, यानी ये जो अबू लहब था ये आपका नेबर था, आपका चचा भी था, तो उनके घर जाया करती थी।
تو جب آپ اپنی النس کی وجہ سے آپ انیبل ہو گئے, یو آر انیبل ٹو پرے تہجد نماز, then جمیل came to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, she started to taunt نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو وہ شیطان نعوذ باللہ جو جبرائیل ہے وہ اب آپ کے پاس لگتا نہیں آتا جو آپ رات کو نہیں اٹھتے. تو اس طرح کے جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہی میں جو ہے یعنی ریولیشن میں جو ہے وہ ڈیلے 2 مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب بالکل شروع میں جب 5 آیتیں جو ہے سورۃ العلق کی فرسٹ 5 ورسز جب نازل ہوئی, اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے لیے وہی جو ہے وہ رکی رہی, اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لانگ ٹائم تھا کہ جب وہی رکی گئی تھی. اسے کہتے ہیں فترۃ الوحی, یعنی وہی میں کیا ہو جانا, ڈیلے ہو جانا, وہی کا جو ہے ڈیلے ہو جانا ہے. تو اسے ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کہتے ہیں جب ایک اور دوسری دفعہ بھی ایک دفعہ تاخیر ہوئی تھی, ڈیلے ہوئی تھی وہی میں. وہ کب ہوئی تھی؟ کہتے ہیں جب ایک دفعہ جیوز نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ روح کے متعلق کہ سول کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان سے پرومس کیا کہ وہ ان کو جو ہے نیکسٹ ڈے اس کا رپلائی دیں گے, مگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اس کی وجہ سے بھی کچھ روز تک جو وحی کا سلسلہ تھا وہ بند رہا. تو اس پہ بھی مشرکین نے آپ کو ٹانٹ کرنا شروع کیا کہ جو محمد کا جو خدا ہے وہ اس سے ڈسپلیزڈ ہو گیا ہے, ناراض ہو گیا ہے, اور اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے. تو اسی طرح کا یہ واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے سورۃ الضحیٰ کا جو ہے وہ نزول ہوا ان تمام واقعات کی وجہ سے. تو اب دیکھیں ترجمہ دیکھتے ہیں. والضحیٰ, قسم ہے چاشت کے وقت کی, by the growing morning bright. ٹھیک ہے, قسم ہے چاشت کے وقت کی. تو یہاں پہ جو چاشت, یہ ضحیٰ جو ہے یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں, جب جس ٹائم دھوپ جو ہے بالکل چڑھ جاتی ہے, ڈے جو ہے بالکل برائٹ ہو جاتا ہے, اور سورج کے بالکل رائز ہونے کے بعد جو ہے یہ وقت ہے جب جو ہے انسان جو ہے یہ کام کا وقت ہے. اس وقت تمام لوگ جو ہیں اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں, اور پرندے جو ہیں وہ آپ کو اپنے گھونسلوں سے نکل کے وہ بھی رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں, کسان اپنے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں. یعنی اس وقت سب لوگ کام کاج کے لیے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں, اور گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے کام کاج جو ہے اس ٹائم کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں. یعنی پورا جب دن کا جو ہے بالکل سورج جو ہے دھوپ جو ہے بالکل اوپر چڑھی ہوتی ہے, یہ وقت وہ بلا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی کیا کر رہے ہیں, قسم کھا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, and by the night when it covers up, قسم ہے رات کی جب وہ بالکل کیا ہو جائے, چھا جائے. تو یہاں پر جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ قسم ہے رات کی, یہ کون سا وقت ہے, یہ آرام کا وقت ہے, جب رات کیا ہو جائے, ساکن ہو جائے, بالکل سٹل ہو جائے. سجا جو ہے رات کا سنسان ہو جانا, بالکل کوائٹ ہو جانا. ساجن عربی میں ساکن کو کہتے ہیں, بالکل سٹل ہونے کو کہتے ہیں. یعنی رات کا جب اتنا حصہ گزر جائے کہ جب لوگ بالکل سو چکے ہوں, اور اتنی رات جو ہے وہ ساکن ہو کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں سو گئے ہوں, ٹریفک بالکل جو ہے وہ رک گئی ہو, ہر کوئی اس ٹائم پہ ریسٹ کر رہا ہو. تو دن کے بعد جو ہے وہ کیا ہے, دن کے کام کے بعد آپ کو پتہ ہے آرام بھی بہت ضروری ہے. یہ وقت بہت سا ہے. دیکھیں جب رات سٹارٹ ہوتی ہے نا, ایک تو رات سٹارٹ ہوگی لیکن پھر بھی باہر رش ہوتا ہے, لوگ اندر باہر نکل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک رات کا ٹائم وہ ہوتا ہے 1-2 بجے کہ بالکل سب بالکل سنسان ہو جاتا ہے, سب لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں, بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. تو یہ اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ دن بھر کے پہلے دن کے اس حصے کا ذکر کیا جس وقت جو ہے بالکل سورج نکل گیا ہے, اور اس کے اپوزٹ رات کی اس ٹائم کا ذکر کیا کہ جس ٹائم رات بالکل ساکن ہو گئی ہے, بالکل خاموشی ہو گئی, اور ہر کوئی جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے وہ آرام کر رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان 2 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نہیں آئی تو آپ کو کچھ ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم دیا جا رہا ہے, آپ کو کچھ ریسٹ کرنے کا ٹائم دیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو کنڈیشن ہے یہ ٹیمپریری ہے, جیسے دن عارضی ہوتا ہے, دن ہمیشہ تو نہیں رہتا نا, اسی طرح رات بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے, گزر جاتی ہے. تو دن اور جس طرح دن اور رات جو ہے بالکل ساتھ ساتھ ہیں, ایسے ہی ہے نا. دیکھیں 24 گھنٹے میں 24 آورس میں دن بھی آتا ہے اور رات بھی آتی ہے, بالکل ساتھ ساتھ ہے. دن جاتا ہے تو رات آتی ہے, رات جاتا ہے تو دن آتا ہے. بالکل اسی طرح دکھ اور سکھ ہے انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. پچھلے آگے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا نا, ان مع العسر یسرا,
بے شک کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، مشکل کے ہارڈ شپ کے ساتھ ہی بالکل کیا ہے، ایز ہے. یہ نہیں کہ بعد میں ہے، بالکل اسی جس طرح دن کے ساتھ جو ہے بالکل رات ہے. اگر رات جتنی مرضی لمبی ہو وہ گزر جاتی ہے اور دن کی روشنی اس چیزوں کو سب کو ختم کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ پر ابھی وہی نہیں آ رہی تو آپ ریسٹ کریں، اس رات کو بھی جو ہے اپنے لیے ایک نعمت سمجھیں کہ مجھے اس میں ریفلیکٹ کرنے کا، غور و فکر کرنے کا اور ریسٹ کرنے کا چانس مل گیا ہے. اور دن کو میں کیا کروں گا، اٹھ کر خوب کام کروں گا. جب میرے پہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا تو میں بالکل کیا کروں گا، کام کروں گا. تو دن کے بالکل ساتھ کیا ہے، رات ہے. اسی طرح دکھ کے ساتھ سکھ ہے. وہ خوشی کبھی بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ دکھ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ مشکلوں سے گزر کر کسی چیز کو حاصل نہیں کرتے، آپ اس چیز کو کبھی بھی ویلیو نہیں کر سکتے. جب آپ کسی مشکلات سے گزرتے ہیں، ہارڈ شپ سے گزرتے ہیں اور مشکل وقت سے گزرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں اپنی لائف میں، سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتے ہیں، تو اس خوشی کا پھر جو ملتی ہے نا، اس کا مزہ ہی اپنا اور ہوتا ہے، اس کی ویلیو ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی لیے دن کے ساتھ بالکل کیا ہے، رات ہے. بالکل اسی طرح دکھ کے ساتھ بھی کیا ہے، سکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو وٹنس بنا کر، ان کی اگزامپل دے کر جو بات سمجھائی گئی ہے، وہ بات کیا ہے جو سمجھائی جا رہی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو رب کا، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. Your Lord has not forsaken you and he is not, اور وہ آپ سے he is not displeased you، کہ وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے. ودعا یہ تودی سے ہے، الوداع سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ یہ الوداع کے لیے وقت تودی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کب ورڈ یوز ہوتا ہے؟ جب دو محبت کرنے والے جدا ہو رہے ہوتے ہیں، الوداع کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے الوداع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ دوبارہ ملنے کی ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے. تو آپ کو آپ کے رب نے الوداع نہیں کیا، جدا نہیں کیا، اور وہ آپ کا رب ہے. صرف دیکھیں کون سے لکھے کریکٹرسٹکس کے، دیکھیں رب، وہ آپ کا پالنے والا ہے، وہ آپ کی تربیت کرنے والا ہے، وہ آپ کی پرورش کرنے والا ہے. وہ آپ کو اتنا اپنے سے کلوز کر کے، اتنا اپنے سے قریب کر کے، آپ کو پروفیسی، آپ کو جو ہے پروفٹ ہوڈ کا رتبہ دے کر، نبوت کا رتبہ دے کر، وہ آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، یا وہ آپ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ وما قلا، وہ قلا کا لفظ کسی سے ناراضگی کی بنا پر. جب آپ کسی سے بہت ناراض ہوتے ہیں نا، جیسے بچوں نے کوئی غلط حرکت کی تو آپ کہتے ہیں میں تم سے فیڈ اپ ہو گئی ہوں، میں بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہوں، مجھے بالکل امید نہیں تھی، میں فیڈ اپ ہو گئی ہوں، یہ تو وہ نا، اس قسم کے الفاظ کے لیے یوز ہوتا ہے، بالکل پھینک دینا، چھوڑ دینا. تو آپ کی رب نے نہ ہی آپ کو دور سے کیا ہے اور نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے. تو آپ اس بات کی پریشانی نہ لیں. دیکھیں قسم کس چیزوں کی کھائی جا رہی ہے، دن کے اس وقت کی جب بالکل روشن، برائٹ، اور لوگ کاموں میں مشغول، اور پھر رات کے اسی سے کہ بالکل ساکن، خاموشی، کچھ نہیں، کالا اندھیرا، بالکل ڈارک پچ. اور پھر جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ نہیں رہا. جس طرح رات کے بعد دن آتی ہے، جتنی مرضی گہری رات ہو، جتنی مرضی خاموشی ہو، جتنا مرضی دل اداس ہو، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ ایسا روشن دن لے کر آتا ہے کہ سب کچھ روشن ہو جاتا ہے. تو آپ کا رب، آپ کو پالنے والا، آپ کی تربیت کرنے والا، آپ کو نبوت دینے والا، وہ کیسے ہمیں چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کو سے بیزار ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور البتہ آخرت خیر اللہ کا، وہ بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولا، دنیا سے. یعنی کہ indeed the hereafter is better for you from this world، کہ آپ کی دنیا جو ہے، دنیا سے جو ہے وہ کیا ہے، آخرت کئی گنا بہتر ہے. تو یہاں پہ آخرت کو اگر ہم اس کے پاپولر معنی میں لیں نا، تو اور اس کے مقابلے میں اولا دنیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت تو آپ کے لیے دنیا سے کئی گنا بہتر ہے. کیسے بہتر ہے؟ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کا حق عطا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کیا کریں گے، شفاعت. ایک منٹ جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں کیا کریں گے، شفاعت کا حق دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مقام محمود آپ کو دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں کون کون سی نعمتیں دی جائیں گی؟ آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، حوض کوثر سے آپ کو عطا کیا جائے گا. اللہ کی رضامندی، آخرت کی جزا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محلات ہیں،
جو پیلس ہیں، جو ان کی تعداد کتنی ہے، کہتے ہیں الفن الف کہ 10 لاکھ، اور اعلیٰ درجہ آپ کو دیا جائے گا، تو آخرت میں سب سے زیادہ آپ کو نوازا جائے گا۔ تو اتنے احسانات آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کیا کریں گے، عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ بھی ان سب کو نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے آخرت میں کہ وہ آپ جو ہے وہ دنیا سے بھی کئی گنا بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی کئی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن آخرت میں اس سے بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کریں گے، نعمتیں عطا کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب یعطی کا وہ عطا کرے گا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، فترضا پس آپ راضی ہو جائیں گے، and soon your Lord shall bestow یا عطا کرے گا upon you that you will be well pleased، کہ آپ بہت زیادہ کیا ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، یعنی آپ کو آپ کا رب اتنا زیادہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب اس میں اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیں گے، تو اس میں جو ہے عام مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو ڈیزائر ہوگی، آپ کی پسندیدہ ہوگی، آپ کی فیورٹ ہوگی، آپ کو وہ عطا کی جائے گی، اور اتنی آپ کو دی جائے گی کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ آپ کی پسندیدہ چیزوں میں کون سی چیزیں ہیں جی؟ دین اسلام کی ترقی، اسلام کی پروگریس، ٹھیک ہے، دین اسلام کا دنیا میں سپریڈ ہونا، پھر پوری امت کی جو ہے ہر طرح کی نیڈ کا فلفل ہونا، پورا ہونا، اور آپ کا اپنے دشمنوں پر اوور کم ہونا، غالب آنا۔ اس کے علاوہ اللہ کے کلمے کا جو ہے وہ ریز ہونا، اور دین حق کا جو ہے سب پھیلنا، یہ سب شامل ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے بارے میں میری انٹرسیکشن کو جو ہے وہ قبول فرمائیں گے، شفاعت کو قبول فرمائیں گے، یہاں کے تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضیت یا محمد، اے محمد تو ایک راضی ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ ابھی میں کیا ہوں، آپ سے راضی ہوں، یا رب رضیت، یعنی اللہ میں آپ سے راضی ہوں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنسرن کرتی ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، whoever follow me، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو کوئی میری پیروی کرے گا is surely mine، کہ وہ مجھ میں سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي and those who disobeys me، اور جو میری نافرمانی کرے گا، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو forgiveness ہے، اور تو کیا ہے، موسٹ مرسیفل ہے، تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحیم ہے، پھر تیرا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ نے ایک دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم، او اللہ، ان تعذبہم if you punish them، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، فإنہم عبادک، بس بے شک، so indeed they are your slave، وہ آپ کے بندے ہیں، وہ آپ ہی کے بندے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہوئے اور فرمایا اللہم امتی، اللہم امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ سے انکوائر کیا کہ why are you weeping، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو آپ نے سوال کیا کہ میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، forgiveness چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں پلیز راضی کر دوں گا، اور آپ کو میں کبھی بھی اپسیٹ یا رنجیدہ یا ڈس اپوائنٹڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اوپر جو ہے دیکھیں اب کفار نے جو ٹونٹ کیا تھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو باؤنٹیز کی تھی، جو اللہ کی ڈیوائن جو ہے وہ باؤنٹیز کا اور ان کی جو ہے بلیسنگ کا جو وہ ذکر تھا، وہ اجمالی طور پہ بریفلی ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کیے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص 3 باؤنٹیز کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے آپ پر کیا کی، علم یجد کا یتیما فآوا، علم کیا نہیں، یجد کا اس نے پایا آپ کو، یتیمن یتیم، پھر اس نے آپ کو فآوا ٹھکانہ دیا،
Did he not find you an orphan? कि उसने आपको orphan नहीं पाया. Then he give you a shelter. फिर उसने आपको क्या किया? Provided a shelter. उसने आपको क्या किया? एक shelter मुहैया की, एक ठिकाना बताया. तो देखें, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले, बिफोर ही वाज बोर्न, हिज फादर पास्ड अवे. ठीक है, आप सबको पता है अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था. फिर आप 6 years के थे, बस 6 years old when his mother was passed away. उनकी माँ का इंतकाल हो गया था, वो चली गई थी. उसके बाद अल्लाह ताला ने आपके दादा अब्दुल मुतलिब को जो है, उन्होंने आपकी लुक आफ्टर की. और आपको पता है कि जो हजरत अब्दुल्ला थे आपके वालिद, वो आपके लिए कोई वेल्थ या कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए थे कि जिसकी वजह से आपके कोई वो जो है वो कोई हो सकती तरबियत. तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, आपकी लुक आफ्टर की, और इतनी अच्छी की कि अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत की उनके साथ. कहते हैं उनकी एक जगह होती थी जहां पे वो किसी को बैठने नहीं देते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाया करते थे और बहुत ज्यादा उनके साथ मोहब्बत और प्यार वाला रवैया रखा करते थे. तो अल्लाह ताला ने, लेकिन जब फिर वो 8 साल के हुए तो उनका भी इंतकाल हो गया, आपके दादा का. उसके बाद आपके चचा अबू तालिब ने आपकी लुक आफ्टर की, और उन्होंने भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की. आपको पता है कि बिल्कुल उन्होंने आपको जो है कुफार से महफूज रखा और हर तरह के से आपकी जो हिफाजत का जिम्मा लिया. तो आपकी तरबियत में उन्होंने बड़ी कोशिश की. तो ये सबसे पहली नेमत अल्लाह ताला ने आपको की कि आप यतीम थे, और उस जमाने में यतीमों के साथ क्या सलूक किया जाता था, इंतहाई बुरा सलूक. तो अल्लाह ताला ने ये सारे अरेंजमेंट्स करने वाला, ये सारे इंतजामात करने वाला कौन था? ये इनके दिलों में मोहब्बत डालने वाला, दादा के दिल में मोहब्बत डालने वाला, या चाचा के दिल में मोहब्बत डालने वाला, ये कौन था? ये अल्लाह की जात थी कि जिसने इनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल दी, और अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत डाल दी कि उन्होंने आपकी इतनी ज्यादा अच्छी तरबियत की और आपको जो है हर तरह की चीज मुहैया की. तो ये पहला अल्लाह ताला की बाउंड्री आप पर. और दूसरी, वो वजद का, और पाया उसने आपको दौलत अनअवेयर. ठीक है, फहदा, फिर उसने आपको जो है क्या दी, राह दी, यानी गाइडेंस दी. क्या मतलब इस बात का? देखिए, दौल के ना यहाँ दो मतलब होते हैं. एक होता है गुमराह होना, जैसे हम दौलीन में पढ़ते हैं ना, वहां पे फातिहा में स्ट्रे होना. और एक उसका मतलब होता है अनअवेयर होना, ना वाकिफ होना. तो यहाँ पे हम दूसरे माना लेंगे. मतलब क्या है कि नबूवत से पहले, आपको प्रॉफिटहुड मिलने से पहले, आप जो है, जो डिवाइन शरिया थी, आप उससे क्या थे? अनअवेयर थे. आप 6 6 महीने गारे हीरा में जाकर सोचते रहते थे, रिफ्लेक्ट करते थे कि कौन सा दीन सच है, कौन सा दीन ठीक है. आप सवाल करते थे, आप जो है वो बहुत ज्यादा कश्मकश में थे, आपको समझ नहीं आ रही थी, आप परेशान थे. तो अल्लाह ताला, आपको किसी भी चीज का कोई इल्म नहीं था, वमा यंतिकु, कि आप जो है वो आपके पास ना किताब का इल्म था, और ना ही आप जो है वो लिखना पढ़ना जानते थे. वमा तदरी मल किताब, आपको नहीं पता था किताब क्या चीज है. लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हिदायत से नवाजा, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की, अल्लाह ने आप पर अपने कुरान को चुना, अल्लाह ने आपको अपना आखिरी नबी के तौर पे चुना. तो अल्लाह ताला ने आप पर किस कदर इनामात किए. तो ये अल्लाह ताला अपनी दूसरी नेमत को आपके ऊपर जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाजा. जो तीसरी बाउंड्री है वो क्या है? वो वजदा का, और पाया उसने आपको आइलन, हाजत रवा, हाजतमंद. ठीक है ना, उसने आपको कैसे पाया? गरीब पाया या हाजतमंद पाया. तो फअगना, बस उसने आपको क्या कर दिया? उसने आपको गनी कर दिया, बेनियाज कर दिया. अल्लाह ने आपको कैसा पाया? एंड ही फाउंड यू इन नीड. और उसने आपको क्या कर दिया? नीड फ्री कर दिया, हर तरह की किस्म की जरूरत से उसने आपको गनी कर दिया. तो आइलन, ईला से इसका मतलब क्या होता है? फकीर होना, मोहताज होना. मतलब क्या है कि अल्लाह ने आपको नादिर पाया, बेज़र पाया. तो अल्लाह ने आपको गनी और मालदार कर दिया. और कैसे किया? आपने हजरत खदीजा रजी तआला अन्हा के साथ क्या किया? उनके साथ, उनके जो है उनके लिए काम करना शुरू किया. तो हजरत खदीजा रजी तआला अन्हा ने आपकी जो है ईमानदारी देखकर आपके साथ निकाह कर लिया, और आप क्या हो गए? मालदार हो गए. और आपको पता है हजरत खदीजा रजी तआला अन्हा सबसे पहले ईमान लेकर आने वालों में से थी, और आपकी जो है उनकी तमाम जितनी वेल्थ थी वो इस्लाम के लिए डिवोट हो गई थी. उन्होंने अपने सारे जो है पैसे इस्लाम के लिए खर्च किए थे.
اس لیے حضرت خدیجہ کا بہت ہی مرتبہ ہے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو ایسے پالس کی جو ہے وہ خوشخبری سناتے ہیں جس میں کسی بھی قسم کا نہ کوئی نوائز ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی. تو یہ ان کا جو ہے مرتبہ تھا. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی 3 باؤنڈریز کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے 3 انجیکشن یعنی آپ کو جو ہے 3 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، کمانڈ دے رہے ہیں. کیا چیزیں؟ پہلے 3 انعامات کا ذکر. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب دیکھیں قاعدہ ہے نا، رول ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے. اب کرنے کے کیا کیا کام ہے؟ جب اتنا نوازا، آپ کو یتیم پایا، آپ کی کفالت کروائی، آپ جو ہے انویئر تھے، آپ کو جو ہے نبوت عطا کی، اور آپ ضرورت مند تھے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیڈ فری کر دیا. اب آپ نے جواب میں کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو بس بہرحال یتیم، فَلَا تَقْهَرْ، بس نہ آپ اس کو جھڑکیں، ٹھیک ہے، سختی نہ کرے. So never should be you strict with any orphan. تو پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا کیا تھا؟ آپ کو کیسا پایا تھا؟ اللہ نے یتیم پایا تھا اور آپ کی کتنی اچھی تربیت کروائی. تو آپ پر کیا ہے کہ جب آپ کسی یتیم کو دیکھیں تو اس پہ شاؤٹ نہ کریں، اس کے اوپر سختی نہ کریں، اس کے ساتھ نرمی والا، پلائٹلی کائنڈنس والا معاملہ رکھیں. اس کے ساتھ جو ہے دیکھیں اس زمانے میں یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا کرتا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اس کے علاوہ جو أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تو یتیموں کی جو ہے آپ نے سورۃ النساء میں یاد ہوگا کہ یتیم بچیوں کا جو ہے خود بڑی عمر کے لوگ خود نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی دولت جائیداد پہ حصہ کر سکیں، یا ایسے بالکل بھی ان کا کوئی بے جوڑ نہیں ہوا کرتا تھا، یا ان کو دھکے مار کے نکال دیا جاتا تھا، ان کے مال سارا کھا لیا جایا کرتا تھا. تو یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بہت وصیت کی ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بیسٹ گھر وہ ہے کہ جہاں پر یتیم کے ساتھ اچھا افیکشن اور کائنڈ والا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جاتا ہے. تو یتیموں کی کفالت کرنا، کوئی یتیم بچہ ہے اس کی تعلیم و تربیت کا خرچہ اٹھا لینا، اس کی ضروریات کا خرچہ اٹھا لینا، یہ بڑے ہی کیا ہے ثواب کا باعث ہے. تو اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ارد گرد ہمارے کوئی یتیم ہے تو ان کی جو ہے ہمیں کفالت کرنی چاہیے. اگر پاکستان میں کوئی جاننے والے بہت یتیم بچے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کی جو ہے کفالت کا ذمہ لیں. مہینے کے زیادہ نہیں، ایٹ لیسٹ ان کو 5,000 تو بھیجنا تاکہ ان کی تعلیم کا تھوڑا سا خرچہ اٹھا سکیں. اگلی نعمت کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور بہرحال سوال کرنے والا، ٹھیک ہے نا، سوال کرنے والا فَلَا تَنْهَرْ. تو آپ اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے زجر نہ کریں، اس کو جھڑکے نہیں، ٹھیک ہے. نو ریپروچ اینی بیگر، کہ کسی بھی سوال کرنے والے کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے. لیکن دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان اویئر پایا، ناواقف پایا، اور اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ اللہ نے آپ کو نبوت دی. تو جب کوئی سوال کرنے والا آئے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس پہ مال کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مال کا سوال کرنا ہے کہ مجھے مال کے ذریعے سے مدد کر دو، اور اس کے علاوہ علمی تحقیق کہ کوئی آپ سے سوال کرے اسلام کے بارے میں. جیسے آپ انویئر تھے، ہو سکتا ہے وہ بھی انویئر ہو، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا ہے. اگر نہیں ہے تو بالکل پولائٹلی وے میں پولائٹ ہو کر اس کے ساتھ ایکسکیوز کرنا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یا میرے پاس اس ٹائم کچھ نہیں ہے. تو دیکھیں کبھی، اور اس طرح جو علمی اگر آپ کے پاس کوئی سوال کرنے والا آ رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی، بلکہ بڑی ہی شفقت افیکشن کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ سوال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو سینس ہی نہیں بنتی ہے، کیا سوال کیا آپ نے نا، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. پھر بھی سختی نہیں کرنی ہے، پھر بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سوال کا جواب دینا ہے. اور کبھی کیا ہوتا ہے ہم انہیں جواب دیتے ہیں لیکن ہمارا جواب سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، تیسری دفعہ پوچھتے ہیں، چوتھی دفعہ پوچھنے آ جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں ڈانٹنا، ہم نے سوال کرنے والوں کو نہیں ڈانٹنا. اور لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بڑی محفل میں صرف آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا آپ کو جو ہے ڈیکریٹ کرنے کے لیے سوال پوچھتے ہیں، تو اس ضرورت میں بطور ضرورت کے زجر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے.
تو ہم نے سوال کرنے والوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرنا ہے. آخری بات وَأَمَّا اور بہرحال نعمت اپنے رب کی فحدث بس آپ اب بیان کریں and proclaim well the bounty of your Lord یعنی آپ کے اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کو بیان کریں. حدث تحدیث سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنے کو کہتے ہیں ٹاک کرنے کو کہتے ہیں یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کریں. یہ بھی ایک جو ہے گریٹیٹیوڈ کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں یہاں تک کہ آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرتا ہے کوئی فیور کرتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے وَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو اسے چاہیے کہ اس کا بھی احسان کا بدلہ دو. اگر مال کے ذریعے سے دے سکتے ہو تو مال کے ذریعے سے دو. اگر مال کے ذریعے سے نہیں دے سکتے تو لوگوں کے سامنے اس کی پریز کرو کہ لوگوں کی گیدرنگ میں اس کی تعریف کرو تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اب شکر گزاری جو ہے نعمتوں کے ذکر کرنے کے بارے میں جو ہے رول کیا ہے کہ شکر جب آپ کریں کسی چیز کا تو یہ بطور شکر کے ہو. ٹھیک ہے نا. بطور شکر کے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بطور فخر کے کریں. جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا گھر دے دیا رہنے کے لیے. کہ بھی نہیں کہتے ہیں دیکھو میں نے اپنی محنت سے کتنا بڑا گھر بنا لیا. میں اتنی سمجھدار ہوں. میری سمجھداری کی بنا پر میرے ہسبینڈ کا جو ہے سمجھداری کی بنا پر آج ہم اپنے گھر کے مالک ہوئے بیٹھے ہیں اور آج جو ہے میرے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر ہے یا میرے پاس ایک اچھی گاڑی ہے. تو یہ میری اپنی سمجھداری کی وجہ سے کیونکہ میں بہت سمجھدار ہوں میں جو ہوں پیسے جوڑ کر جو ہے اتنا بڑا کر لیتی ہوں لوگوں کو فخر جتلانے کے لیے کہ تمہارے پاس نہ عقل ہے نہ سلیقہ ہے نہ شعور ہے تو تم جو ہے بہت زیادہ فضول خرچہ تم تو ابھی تک ایک گھر تک نہیں بنا سکے تمہارے پاس کیا ہے رہنے کے لیے. یہ لوگ بہت زیادہ جو ہے اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں. یا میرے پاس جو ہے دیکھو میں نے تو ایک ہی کورس کیا اور مجھے کتنی اچھی جاب مل گئی ہے. تم کیا اتنا پڑھ لکھ کے بھی تم یہاں پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہو. کیا فائدہ ہوا تمہاری پڑھائی کا. دیکھو مجھے دیکھو میں کتنی سمجھدار ہوں بہت عقل مند ہوں. اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسروں کو جو ہے کم تر سمجھنا یہ اس طریقے سے نہیں بطور شکر کے کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا. میری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے یہ میری اپنی اوقات میں نہیں تھا. یہ اللہ کا میرے پہ کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا. ورنہ میرے جیسے کتنے لوگ میں ان جیسی ہوں جو آج فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں یا میں ان جیسی بھی ہو سکتی تھی جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو یہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے. یا اگر مجھے بات کرنے کا طریقہ ہے یا گھر چلانے کا سلیقہ ہے تو یہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے. اس پہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. تو لوگوں کے سامنے جب نعمتوں کا ذکر کریں تو وہ آپ بطور فخر کی نہ کریں کہ آپ مجھے دیکھیں میرے اندر کتنی کوالٹیز ہیں میں کتنی پرفیکٹ ہوں. کوئی بھی ذات کوئی کسی بھی کی ذات اللہ کی ذات ہے وہ مکمل ہے. باقی ہر انسان میں نقص ہیں کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں. ہم سب کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں. تو جس بھی نعمت کا ذکر کرنا ہے اس کا رول یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے اس کا مجھ پہ خاص فضل ہے کہ آج میرا گھر ہے یا آج میری گاڑی ہے یا اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اولاد سے نوازا. نہیں تو میرے اندر تو ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. یا میں اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے مجھے علم سے نوازا ورنہ میرے اندر ایسا کوئی کمال نہیں تھا. تو شکر کے طور پر اللہ نے مجھے اتنے اچھے ہسبینڈ سے نوازا یہ اللہ کا کرم ہے. نہیں تو میرے اندر کیا سمجھداریاں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ بالکل اپنے پیچھے کر لوں. یہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں. یہ میرے اللہ کا شکر ہے کرم ہے میرے اللہ کا کرم ہے میرے پہ. تو جب نعمت کا ذکر کرنا ہے تو بطور شکر کے کرنا ہے پراؤڈ ہو کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے اندر عادت بنائیں. ہم سب کے اندر یہ بہت عادت ہے کہ ہم بطور فخر کے دوسروں پہ چتلاتے ہیں. ہمارا کام کرنے کا سلیقہ ہمارا اٹھنے کا سلیقہ میں بہت سلیقہ مند ہوں. کوئی سلیقہ نہیں ہو سکتا اللہ کا جب تک ہم پہ کرم نہ ہو. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ کہ بات کیجیے اپنے آپ سے بھی بات کیجیے. اب کیسے اپنے دل و دل میں یاد کریں کہ اللہ تو نے مجھے کتنا کچھ دیا ہوا ہے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف پرابلمس کا ذکر کرتے ہیں مسائل کا ذکر کرتے ہیں. تو دیکھیں ہر پھول کے ساتھ تھورن یعنی کانٹے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر روز کے ساتھ تھورن بھی ہوتے ہیں. تو ہم کانٹوں کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن ہم پھولوں کا ذکر نہیں کرتے اور کانٹوں کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ہم چبو دیتے ہیں. اتنا زیادہ ہم زور سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے. تو پریشان نہ ہوں خوشیاں پھیلانے والے بنے آسانیاں پھیلانے والے بنے اور ہر ایک کے ساتھ نہ کریں.
اپنی نعمتوں کا، اپنی خوشیوں کا ذکر ہر ایک کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ایک گڈ نیوز جو آپ کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کے لیے بہت گڈ ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے لیے بڑی بیڈ نیوز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ جو آپ کے حاسدین ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن چل رہا ہے، وہ لوگ اس خبر کو سن کے حسد کریں گے اور آپ نظروں میں آئیں گے اور آپ کو بری نظر لگائیں گے. اس لیے ہر ایک بندے سے یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے؟ لازمی نہیں کہ ہر شخص سے ذکر کریں، یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے. یہ ان حاسدوں کے ڈر سے چھپانا منع بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آپ چھپا سکتے ہیں، خاص طور پر کسی شخص سے کہ جس نے آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اسے بتاؤں گی تو وہ جو ہے کیا ہو جائے گا، سن کر حسد کرے گا. اس لیے اپنی لائف کو اپنے تک رکھیں. یہ جو ہے ہر ٹائم واٹس ایپ پہ اسٹیٹس یا ٹویٹر پہ، اسنیپ چیٹ پہ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو بھی جتنے بھی ہو سکتے ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان سب پر جو ہے اپنا اسٹیٹس لگانا، ہم فلاں ٹائم پر یہاں گئے تھے، فلاں ٹائم پہ یہاں کھانے گئے تھے، یہ تمام چیزیں کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ آج ہماری زندگی میں بھی جتنی بے چینی، بے سکونی، ریسٹلیس ہے، اور ہمیں جو ہے گھر میں ہماری پرابلمس ہیں، ان سب کی جو مین کاز ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اسٹیٹس پہ ہر چیز لگا رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کے کتنے لوگ، کتنے 90% لوگ تو جل کے راکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اتنا فضول خرچ ہے، یہ اس کو تو رہنے کی بھی تمیز نہیں، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں. کوئی آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہم یہاں پہ کسی کو خوش کرنے آئے بھی نہیں ہیں. تو آپ وہ تصویریں جب لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر جو ہے، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان سے کرنا ہے، نہ کہ حاسدین سے کرنا ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں کی اس کا اثر آپ پہ نظر آنا چاہیے. ایک دفعہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ تو اس نے کہا ہر طرح کا مال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ ان اللہ یحب یرا، کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا اس کے مطابق آپ کپڑے پہنے، اس کے مطابق آپ کا رہن سہن ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو دینے والے بن جائیں، نہ کہ وہ لینے والے ہوں. ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.